बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो बहुत अभी रिसेंट है, उसमें आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिज़ाइन कर दिया है अपने ओहदे से। वो चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी थे। उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? वो काम कर रहे थे, बड़ी मोटिवेशन के साथ काम कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले, लगभग एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, 5 दिन पहले मुझे उनकी कॉल आई। ब्रिगेडियर अतीक साहब हैं रिटायर, उनके नंबर से पहले फिर अपने नंबर से उन्होंने मेरे साथ बात की और बाजवा साहब का ये कहना था कि वो मिल के सीपैक के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो वो नई करने जा रहे हैं, कुछ बेहतरियाँ जो आ रही हैं। वो ये कह रहे थे कि इमरान साहब आपको कुछ चीज़ों पे ब्रीफिंग देनी है ताकि फर्दर मीडिया के और लोग भी बुलवाए जाएंगे, उसमें आपको भी हम बुलाएंगे ताकि आप देखें और आपको पता चले कि सीपैक में क्या बेहतर और नया होने जा रहा है। तो मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि इस हफ्ते शायद वो लाहौर आएंगे और लाहौर आके उनसे मुलाकात होगी, और अगर मैं इस्लामाबाद गया तो फिर मैं मुलाकात कर लूँगा ताकि पता चले कि सीपैक के हवाले से कुछ सवालात मेरे दिमाग में भी थे, वो भी उनसे पूछे जाएं। लेकिन अब 4-5 दिन पहले बिल्कुल सूरत नॉर्मल थी। ये सडन हुआ है जो भी हुआ है, अचानक हुआ है जो भी हुआ है, ये कुछ पाइपलाइन में नहीं था। अचानक होने की वजह क्या हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आना चाहिए कि एक्चुअली क्या ऐसा हुआ, क्या रिज़ाइन करने के लिए कहा गया, उन्होंने खुद किया, या कोई तैनाती ऐसी हुई जिसके ऊपर उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अभी जो है वो इमरान खान साहब ने मावने खसूसी जो है वो मुकर्रर किया था, और उसके ऊपर कुछ लोग ये कह रहे, मंसूर खालिद साहब को। अब ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, ज़राए से ये बात आ रही है कि शायद ये तैनाती पसंद नहीं आई, इस बिना पे कोई रिज़ाइन हुआ है। लेकिन हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इस इस्तीफ़े के ऊपर नहीं आता। इमरान खान साहब ने पहले इनको काम जारी रखने के लिए भी कहा था और इनकी बहुत दफ़ा तारीफ़ भी की है कि बेहतर काम कर रहे हैं। ये क्या हुआ, रिज़ाइन करने की बात है। दूसरा, LNG के ऊपर एक डॉन अखबार की खबर छपी कि LNG का महंगा एक सौदा किया गया है, और ये स्पॉट जो है वो बाइंग थी। ये दो तरह खरीदी जाती है, एक फ़िक्स बाइंग होती है जो आप ख़रीदते हैं, आप सालों का आप मुआहदा कर लेते हैं। एक स्पॉट बाइंग होती है, फौरी तौर पर आपको ज़रूरत पड़ती है इजाफी बिजली की, एनर्जी की, तो आप फौरी तौर पर जाके CNG ख़रीद लेते हैं, आपकी खपत बढ़ जाती है तो आप ले लेते हैं। तो ये स्पॉट बाइंग के अंदर ये इल्ज़ाम लगा था कि दुनिया की तारीख की महंगी तरीन LNG पाकिस्तान ने ख़रीदी है। उस पर गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी, ये डॉन अखबार की जो फ्रंट पेज पे खबर छपी है वो फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया था जिसको वापस लिया ओगरा ने, और उस नोटिफिकेशन में जो बढ़ती हुई कीमत थी उसकी बिना पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कीमत इसीलिए बढ़ी है कि हुकूमत ने कोई महंगा जो है वो ख़रीदारी की है, महंगी ख़रीदारी की है, या महंगी ख़रीदारी करने के लिए कोई मुआहदा किया है। लेकिन बाद में नोटिफिकेशन जो है वो रिवर्स हुआ, वहाँ से और सवालात जन्म लेते हैं, उसका जवाब किसी ने नहीं लिया। तो जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ़ करता हूँ, फिर उसके बाद चीज़ शुरू करेंगे। सबसे पहले कंवल शोदब साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, चौधरी निसार चीमा साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, और कादिर खान मंदोखेल साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब सबसे पहले कंवल शोदब साहब, आप बताइए कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो वो बिल्कुल नॉर्मल हालात में रेगुलर काम कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा? थैंक यू वेरी मच इमरान। मुझे भी नहीं मालूम इस्तीफ़ा क्यों दिया है, क्योंकि मेरे क्या कहते हैं तवक्कुआत और इतलात के मुताबिक भी वो नॉर्मल काम कर रहे थे। तो आई थिंक उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि सिमत मुतय्यन हो चुकी हुई है सीपैक की, और अब उन्होंने जो खालिद मंसूर साहब हैं उनको वेलकम किया है। इससे ज़्यादा मुझे फ़िलहाल नहीं मालूम है। सीपैक वैसे भी प्लानिंग के अंडर आता है, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हुई है, और मैंने अभी समझा भी नहीं है कि जब उन्होंने ट्वीट किया तो मैं अभी इस वक्त उनको कॉल करूं। लेकिन मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है फ़िलहाल हमें उसी पे ही ट्रस्ट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई, आपने जिस तरह कहा कि पाइपलाइन में कोई ऐसी बात हुई है या कोई अनप्लेजेंट इस किस्म की कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। तो ये अभी असद उमर साहब ने जो तस्दीक की है उससे ये पता चलता है कि उनके इस्तीफे पे कोई एतराज़ नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। असद उमर आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, इस तरह का कोई, यानी इस्तीफ़ा पिछली मरतबा तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था नहीं वापस लें, लेकिन अब अगर वो इस्तीफ़ा देने का उन्होंने ऐलान कर दिया और उस पर असद उमर साहब तस्दीक कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि जिनको अपॉइंट किया गया उन्हें SAPM बनाया गया और ये सीपैक अथॉरिटी थे, तो दोनों ज़रा सी डिफरेंट चीज़ें हैं।
تو چیئرمین کا بھی عہدہ جو ہے وہ آکیوپائی نہیں ہوا ہے. سی پیک اتھارٹی کا جو آرڈیننس تھا وہ دوبارہ ہم نے اپروو کرایا تھا, تو یقیناً یہ عہدہ بھی دینا پڑے گا یا اس کی نوٹیفیکیشنز بھی کرنی پڑے گی. تو یہ ابھی کچھ, لیکن ان دونوں چیزوں کو عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے ٹویٹس میں لنک کیا ہے, اپنے ریزگنیشن کو اور آنے والے صاحب کو بھی کہا ہے. یعنی اس کو آپ اس طرح دیکھیں نا کہ خود تو وہ ریزائن کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں وہ خالد منصور صاحب کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوش آمدید, ان کا بڑا تجربہ ہے تو ان کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, یہ وہ جیسے بھی ہے. جی ان کو سب نے خوش آمدید کہا ہے, ان کو اسد صاحب نے بھی کہا ہے, باقی بھی سارے ان کو جو آفیشلی ٹویٹ کر رہے ہیں. لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی, میں اگر یہاں قیاس رائی کروں کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, تو وہ بہتر نہیں ہوگی, مناسب نہیں ہوگی. میرے خیال میں ابھی ڈیولپنگ سچویشن ہے اور کچھ اگر ایسے معاملات ہوئے تو میرے سے پہلے آپ کو سب پتہ چل جائیں گے. لیکن مجھے ابھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ باجوہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا, بہت بہتر کام کیا ہے, اور لیکن بہترین کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. تو ہمیں پاکستان کو اور سی پیک کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے. جو بھی نئے آ رہے ہیں اللہ کرے وہ اس میں بہتر کنٹریبیوٹ کریں. نثار چیمہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انالیسس بھی تو ہوتا ہے ایسے معاملات پہ؟ جی مجھے کوئی اندرونی کہانی کا تو پتہ نہیں ہے, وہ میری نسبت تو کمل کو زیادہ پتہ ہوگا. اگر وہ بھی لا علم ہے تو مجھے کیا علم ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ محترم باجوہ صاحب کو ویسے اخلاقی طور پہ اسی وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا جب فاسٹ فوڈ کی ایک لمبی چوڑی چین کے حوالے سے ان کا نام آیا, تو اسی وقت ہی اگر استعفیٰ دے دیا تھا بہت بہتر ہوتا ان کے لیے. انہوں نے اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دیا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے اس کو منظور نہیں کیا. سے نہیں دیا جی, اس وقت بھی منظور کر لینا چاہیے تھا. جی عمران خان صاحب نے منظور نہیں کیا, اسی وقت ہی منظور کر لینا چاہیے تھا, زیادہ اچھا ہوتا. قادر مندوخیل صاحب, آپ کے پاس ہے کوئی خبر؟ نہیں, آج ہی قومی اسمبلی میں اور چیمہ صاحب دونوں آخری چائے ہم نے ساتھ پی کے اور نکلے ہیں. خبر جب کمل صاحبہ کے پاس نہیں ہے تو ہم دونوں کے پاس کہاں ہو سکتی ہے. البتہ ایک تجزیہ کہو, بہت سارے آپ کے یہاں بھی تجزیہ نگار آتے ہیں, تو ہم بھی آج ایک تجزیہ کر لیتے ہیں. کر دیں جی. تجزیہ یہ ہے میرے حساب سے کہ جب یہ حکومت آئی پی ٹی آئی کی, تو اس وقت مجھ سمیت تمام اپوزیشن کے لوگوں نے یہ کہا کہ سی پیک کا جو سلسلہ ہے وہ سست روی کا شکار ہے, جس کے اوپر پچھلے مہینے عمران خان صاحب وہاں چلے گئے گوادر, اور وہاں نے کچھ پروجیکٹ کے اناؤنسمنٹ کیے جو کہ وہ پرانے پروجیکٹ تھے. تو ہمارا شروع دن سے یہ کہنا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے سی پیک کو انہوں نے رفتار کم کر دی ہے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید باجوہ صاحب دل برداشتہ ہو گئے کہ جب کام آپ نے نہیں کرنا ہے تو بھائی پھر میرے بیٹھنے کا کیا فائدہ, اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پہ منظور بھی کر لیے. میرا یہ خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہوں میں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ شاید سی پیک ویسے نہیں چل رہا تھا جیسے ماضی میں چل رہا تھا, تو اس لیے یہ ہوا ہے. لیکن باجوہ صاحب نے تو بہت تعریفیں کی ہیں. انہوں نے تو بتایا کہ سی پیک بڑی رفتار سے جا رہا ہے, گوادر کا ایئرپورٹ بن رہا ہے, ساری سڑکیں ہم نے مکمل کر لی ہیں, بہت تیزی سے جال بچھ رہے ہیں, جو صنعتی زونز ہیں وہ بن رہے ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, رن آن دا ریور جو منصوبے ہیں بجلی بنانے کے ان پہ کام ہو رہا ہے. وہ تو بہت تعریفیں کر رہے تھے اس کی اور بہت تیزی سے کام بتا رہے تھے. اب وہ غریب کیا کرتا, وہ پرائم منسٹر کے ماتحت ادارے کا وہ چیئرمین تھا, ظاہری بات ہے. تو پرائم منسٹر کی تعریفیں کرنی تھی, اور پرائم منسٹر نے جو پریس کانفرنس پہ کیا کہ ہم وہ ماسٹر پلان بنا رہے ہیں. ماسٹر پلان تو پہلے سے بن چکا تھا بلوچستان کا, گوادر کا پہلے سے چکا تھا, اور میرے ماموں حلیم خان مندوخیل ڈائریکٹر تھے, وہ تو اس زمانے میں بن چکا تھا. لیکن وہ نئے پرانے پروجیکٹ کو بار بار اناؤنس کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. ظاہری بات ہے باجوہ صاحب بھی اس کی تعریفوں میں کہ چلو صحیح ہے, ان کی کچھ عزت رکھ لو, ظاہری بات ہے پورے. لیکن ہمیں تو پتہ تھا, ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ کیا کیا آپ نے, کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے ایک چیز کی, آپ نے اپنے پڑوسیوں کو ناراض کیے, آپ نے سعودی عرب کو ناراض کیے, چین کے ساتھ آپ کا یہ رویہ, اس کے ساتھ ایران کے ساتھ جو پائپ لائن مکمل ہو چکا تھا, جو پیپلز پارٹی کے دور میں آصف علی زرداری صاحب نے جو معاہدہ کیا ہے, ایران نے اپنے حصے کا مکمل کیا ہے. لیکن جب اس کے بعد حکومتیں آئی ہے, چاہے مسلم لیگ نون کی ہو, چاہے ابھی پی ٹی آئی کی 3 سال, وہ سست روی کا شکار ہے. گیس کی شارٹیج ہے ملک میں, مگر اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آخر اس حکومت کی کون سی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھا ہے؟ بھارت کو تو میں شروع دن سے دشمن سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا, لیکن باقی پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے
ہمارا کیا تعلقات ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے. جی کمل شودو صاحبہ. عمران میں رسپونڈ کر دوں؟ جی پلیز کریں. دیکھیے ابھی ایک مہینہ پہلے سارا میڈیا بھی گیا تھا، اور وہ باجوہ صاحب کے بتانے سے زیادہ امپیکٹ تب آتا ہے کہ جب کیمرے کی آنکھ جا کے دیکھتی ہے اور اس کو دکھاتی بھی ہے. اور جو اسمبلی میں کوسچنز ہوتے ہیں وہ ایک آن ریکارڈ چلا جاتا ہے، اس کو آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی صرف باجوہ صاحب بیچارے وہ بتا رہے تھے جو خان صاحب انہیں بتا رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. سی پیک کوئی کاغذی کارروائی کا نام نہیں ہے. سی پیک زمین پہ بننے والے پروجیکٹس کا نام ہے. آپ بھی تشریف لے جائیں، آپ کا بندوبست کرتے ہیں، ہم ایک چکر لگا لیں آپ بھی جا کے گوادر کا اور باقی علاقوں کا، تاکہ آپ کو زمینی حقائق نظر آئیں. جہاں تک انہوں نے خارجہ پالیسی یا پڑوسیوں سے جو تعلقات کی بات کی، تو ماشاءاللہ ان کے دور حکومت میں سعودیہ سے ہم زیرو کی لائن پہ کھڑے تھے. ابھی سعودی وزیر خارجہ تقریباً 4-5 دن پہلے ہو کے گئے اور ایک بھرپور یہاں سے دورہ کر کے گئے، اور اب وزیر اعظم صاحب کی وہاں دورے کی پھر تیاریاں ہو رہی ہیں. ایران سے تو ڈیڈ آپ نے تعلقات کیے ہوئے تھے، ایران کے ساتھ آپ کسی چیز میں نہیں چلتے تھے. اس میں بتا رہی ہوں نا، ایک منٹ ذرا صبر کر لیجئے. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بھرپور ہیں. ابھی صادق سنجرانی صاحب وہاں پہ ایران کے پریزیڈنٹ اوتھ لینے لگے، اس کے لیے بھی جا رہے ہیں. تو ہم نے تو اس جو 70-72 سالوں کی بہترین خارجہ پالیسی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پیش کی ہے، اور سب کے ساتھ ایک بیلنس طریقے کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں. اور ہمارا تو پرائم منسٹر کا نیریٹو ہی یہی ہے کہ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں اور پیس میں ان کے ساتھ چلیں گے، کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. 1.5 ارب ڈیفر پیمنٹ ان سے ہم نے جو ادھار مانگی تھی وہی واپس کی ہے. لیکن ابھی جو وزیر اعظم صاحب پچھلی دفعہ بھی پیکیجز لائے تھے، اور ایک جو جوائنٹ وہاں پر سارا بننے جا رہا ہے، وہ میرے خیال میں اگر آپ ریکیپ کر لیں اور اپنے زمانے کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ سعودیہ تو آپ سے بات کر کے بھی راضی نہیں تھا، اب تو اس وقت بہت بہتر تعلقات ہیں اور ہم اپنے سارے فیصلے خود کرتے ہیں. چلیں آپ کے اوپر ٹھیک ہے، آپ کے اوپر اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن ہے آپ کے اوپر، لیکن وہ لگایا کیونکہ پی ایم ایل این نے، تو ان سے پہلے پوچھتے ہیں. چیمہ صاحب یہ کیا گھپلا ہوا ہے؟ نواز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، مفتاح اسماعیل، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. آپ کی پارٹی نے اس کو بہت زیادہ معاملے کو اٹھایا کہ ایل این جی کا ایک بہت مہنگا سودا کیا گیا. ویسے یہ ڈان اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپی تھی، حکومت نے اس کو فیک نیوز قرار دیا ہے. پہلے آپ بتائیں کہ آپ لوگ کس بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ایک غلط سودا کیا، مہنگی ایل این جی خریدی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اس طرف آنے سے پہلے جو کمل نے کہا کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں اور ایسے کبھی بھی نہ تھے. وہ اگر کمل کی بات صحیح ہو، مجھے وہ یہ یاد آتا ہے وہ مصرع کہ ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. اگر واقعی ایسا ہوتا تو کتنی اچھی بات ہوتی پاکستان کے لیے، قوم کے لیے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کاش کہ جو کمل کہہ رہی ہیں وہ ایسا ہی ہو، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. لیکن گزارش یہ ہے ایل این جی کا جہاں تک معاملہ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں جو معاہدے ہوئے، جس کو پی ٹی آئی نے ہمیشہ بہت برا بلا کہا، اس کو ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا، اس کو کہا کہ مہنگے ترین پروجیکٹ جو ہے یہ لائے پاکستان میں، مہنگے ترین سودے کیے. اب انہوں نے خود جو کیا، صرف آپ کمپیریزن کر لیں تو آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے. اور یہ ہے کہ بڑا کمل خود بڑا حقائق سے بالکل باخبر رہتی ہیں اور بڑے فیکٹس اینڈ فگرز پیش کرتی ہیں. ان سے ہی پوچھ لیں، آپ کمپیئر کر لیں دونوں جو سودے ہیں، دونوں جو ڈیلز ہوئیں ان میں کمپیریزن کر لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. سر کمپیریزن دے دیتے ہیں آپ کو. 15 سال کے لیے پی ایم ایل این نے ڈیل کی تھی اور جو پرائس رکھی تھی وہ 13.37 رکھی تھی، 13.37. پی ٹی آئی نے جو ڈیل کی ہے وہ 10 سال کے لیے کی ہے اور اسی ملک سے کی ہے. اور پی ٹی آئی نے جو پرائس رکھی ہے وہ 10.2، یعنی وہ کافی کم ہے، 30% سے زیادہ کم ہے جو پی ٹی آئی نے رکھی ہے پی ایم ایل این کی نسبت. اگر اس حساب سے آپ 10 سال خریدتے ہیں تو $3 ارب زیادہ دینے پڑتے ہیں نون لیگ کے معاہدے کے مطابق. یہ ہے سر ڈیل، تو یہ ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. نہیں ایسا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ بالکل بہت ایک سپرفیشل سا آپ نے کمپیریزن کیا ہے، ایسا نہیں ہے. پورے وہ جو ہے وہ اس کو ڈیل جو ہے
اس کے تمام جو حصے ہیں، تمام اس کے کمپوننٹس ہیں، اس کو آپ دیکھیں کہ ان کے ذمہ کیا کیا تھا، کیا کیا انہوں نے کرنا تھا اس ڈیل میں جو ہے وہ جن سے ہم لے رہے ہیں انہوں نے کیا کیا کرنا ہے. پورا یہ ہے کہ وہ آپ سر ایگزیکٹ باقی چیزیں میں نے پڑھی ہیں تقریباً ایک جیسی، آپ اس کو لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بھی ہم نے جو ڈیل کی اس وقت دنیا میں اس سے سستی ڈیل نہیں ہو سکتی تھی. اور شاہد خاقان عباسی صاحب تو آن دی فلور آف دی ہاؤس کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ثابت کیا جائے کہ اس وقت میں نے جو ڈیل کی دنیا میں اس سے بہتر ڈیل کیا ہو سکتی تھی. سر لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاہدے ہیں دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں فیسلٹیز بھی ایک جیسی ہیں، دونوں میں گیس بھی ایک ہی جگہ سے لی جا رہی ہے. یہ جو گیس لی جاتی ہے یہ ایکچولی آئل کے ساتھ جو آئل کی قیمت ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا پرسنٹیج ہوتا ہے. تو آپ نے 13.37 پہ لیا تھا، انہوں نے 10.2 پہ لیا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اگلے 10 سال کے لیے دونوں کا ایک جیسے ہی چلے گا، دونوں کا اگلے 10 سال تک ایک ان کا 10 سال کا منصوبہ ہے، آپ کا 15 سال کا. آئل کی بھی قیمت آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی دیکھ لیں، تمام نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دیکھیں، پوری دنیا میں تیل کی قیمت دیکھیں، اور آج جب انہوں نے معاہدہ کیا اس وقت بھی دیکھیں. نہیں سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چیمہ صاحب وہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تیل جتنی بھی قیمت کا ہو اس سے گیس کی قیمت پہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ آپ تیل کی قیمت پہ گیس کا پرسنٹیج طے کرتے ہیں. یہ بہت آسان ہے، یعنی اگر تیل 100 روپے کا ہے تو گیس آپ کو ملے گی 13.37% پہ. اگر تیل 200 روپے کا ہے تو وہ آٹومیٹکلی 26.7% پہ چلی جائے گی. وہ یعنی اس کو آپ سمجھیں وہ اس طرح چلتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ عمران صاحب یہ فرمائیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ کئی بار ایوان میں کہہ چکے ہیں کہ آپ میرے ساتھ آ کے آپ مناظرہ کر لیں، کسی چینل پہ بیٹھ کے کر لیں، ایوان میں کر لیں، کوئی کمیٹی بنا دیں، کوئی فیصلہ کر دیں. اور میں اب بھی یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں. کمل شودہ صاحب آپ کو اس چیلنج کا جواب دینا پڑے گا، لیکن پہلے اور اس معاہدے کا بھی جائزہ لے لیں، ہمارے دور کے معاہدے کا بھی جائزہ لے لیں. ٹھیک ہے، میں کمل شودہ صاحب اس کا چیلنج جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. لیکن پہلے ذرا میں قادر مندوخیل صاحب سے، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی جب یہ معاہدہ ہوا تھا LNG کا. انہوں نے کہا جی 13.7% پہ اتنا مہنگا معاہدہ، اور وہ بھی 15 سال کے لیے. یہ معاہدہ تو سستا ہونا چاہیے تھا. یہ 15 سال کے لیے 13.37% پہ جو کر دیا شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت نے، تو قادر مندوخیل صاحب PTI کی حکومت جتنی بھی آپ اس کو کرپٹ کہیں، انہوں نے 10.2% پہ کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ کس کے گلے میں فٹ ہوگا یہ معاملہ؟ یہ پھر ان کا یہ ہوگا، وہ جو کرپٹ انجینئر ہوتا ہے ایکسین وغیرہ، وہ ایک 100 فٹ کی لائن ہوتی ہے، ایک کونے پہ ایک پائپ رکھ دیتے، دوسرے میں رکھ دیتے، بیچ میں خالی چھوڑیے، پھر وہی کریں گے. بھائی ان کا کوئی پروجیکٹ تو بتا دے. 3 سال مکمل ہو چکے ہیں ان کو. ایک کمل صاحبہ بتا دے کھربوں روپے کے حساب سے ابھی IMF سے مزید پیسے مل رہے ہیں. کرونا کی مد میں، فلاں کی مد میں 14,000 کے لگ بھگ 14,000 ارب تو پہلے ہی لے چکا ہے جو پہلے وہ کہتے تھے. بھائی یہ پاکستان میں ایک پروجیکٹ جو بتا دے، یا بھی مجھے یہ نہ بتائے کہ پائپ لائن میں، یہ نہ بتائے نقشے بن گئے، نقشہ بازی بہت ہو چکی ہے. پروجیکٹ بتا دے 3 سال میں جو مکمل کرنا، جو 3 مہینے میں اسے پاکستان کو نیا پاکستان بننا تھا. نیا کیا بننا تھا، پرانا ہے، اس کو بھی حال بدحال کر دی. ابھی کشمیر اللہ خیر کرے، وہاں ان کے ساتھ کیا کرنے والے. ٹھیک ہے، اب کمل شودہ صاحب آپ جواب دے دیں ان دونوں چیزوں کا. 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا چیلنج ہے کہ آؤ جدھر بیٹھنا ہے بیٹھو، میں ثابت کروں گا کہ میں نے اپنے دور کا سستا ترین معاہدہ کیا ہے، اور اس دور میں سب سے اچھا معاہدہ وہی ہو سکتا تھا. اب PTI کے دور میں آپ لوگوں نے اور سستا کر دیا تو وہ اس دور کی بات ہے، لیکن اس دور کا سب سے اچھا معاہدہ وہی تھا. اور دوسرا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آپ 3 سال کے بعد آپ کے پاس گنوانے کے لیے کیا ہے. قادر مندوخیل صاحب دونوں کا جواب دیں. اچھا، پہلے تو چیمہ صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، میں ان سے صرف کہوں گی کہ محب وطن پاکستانی ہے، پارلیمنٹیرین ہے، تو اعتبار بھی کریں اور خوشی بھی کریں. مرنا فی الحال کینسل ہی رکھیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. لیکن معاملہ پاکستان کا، اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کی جو فورن پالیسی ہے وہ وائبرنٹ ہے، افیکٹو ہے، اور اس کی وجہ سے رول جو ہے وہ ہمارا بہتر ہو گیا پوری دنیا میں، ہمارا کردار بہتر ہو گیا. اور یہ ہم نہیں، یہ اب آپ کے پڑوس کے جو دشمن ملک کے ایمبیسڈرز ہیں وہ اس پہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اکنالجمنٹ مل رہی ہے، دنیا میں پاکستان کا رول بہت زیادہ امپروو کیا ہے.
تو ظاہر ہے معاملہ پاکستان کے، اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے، حکومت پاکستان کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے LNG کی بات کی، دیکھیں میں اس کی بالکل بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں، اس لیے مجھے ایگزیکٹلی اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں، لیکن جو ڈیل آپ نے کوٹ کی ہے اس پہ میں نے ظاہر ہے پوری بریفنگ بھی لی تھی، اور مجھے اس کا پتہ تھا جب وہ ہوئی بھی تھی کہ وہ ڈیل سستی کی گئی ہے۔ لیکن ابھی میرے پاس ایک ٹویٹ پڑا ہوا ہے، اور یہ ہمارا جو ایک بہت بڑا چینل ہے جو اکثر وہاں پر ایک ہمارے اینکر ہیں، وہ گیس کے اوپر یا LNG کی قیمت کو لے کر کے خانزادہ صاحب کافی بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں اور چیلنج بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے برعکس جو ایک اسٹیفن صاحب ہیں جو خاصے ایکسپرٹ ہیں، اور یہ میں آپ سے شیئر بھی کر لیتی ہوں ٹویٹ، جنہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے 30 جولائی 2021 کو، اور وہ کہتے ہیں ایشین LNG prices are surging so much that the Pakistan's cargoes are now looking pretty cheap، اور اس میں انہوں نے ایک گراف دیا ہوا ہے جس میں $16 MMBTU دکھایا جا رہا ہے۔ تو جو پیٹرولیم کی اور گیس یا LNG کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز ہیں اس میں خاصی فلکچویشن آ رہی ہے، آپ کا بھی گہری نظر ہوتی ہے، اور میرے دونوں کولیگ سے میں بڑے احترام سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے پاس گیس کے کنویں ہوتے یا آپ نے یہاں پر پیٹرول کے کنویں کھودے ہوتے تو یقیناً ہم فری بانٹتے سب کو پیٹرول، ہم اوپر پیسے نہیں کر رہے ہیں۔ اور اوگرا کی سمری بھی اس لیے آتی ہے کیونکہ اوگرا پرائسز ڈٹرمن کرتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے، اور افیکٹولی عمران میں آپ کو ایز اے پاکستانی بتا رہی ہوں، یا مارکیٹ کے جو اصول ہیں اکنامکس کے، اوگرا جو سمری دیتی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، کیونکہ وہ مارکیٹ پرائسز کے مطابق دے رہی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو منع کیا ہے تو آبویسلی اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی آئے گا تو ٹیکس پیئر پہ۔ اوگرا نے ابھی جو کیا، ایک نوٹیفیکیشن آیا پھر اس کو وڈرا کیا بعد میں ڈان کی خبر کے بعد، پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈان کی خبر غلط ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ جی اس کی خبر ٹھیک تھی، ہم نے وڈرا کر لیا ہے، اب آپ وڈرا بھی کر رہے ہیں اور اس خبر کو بھی آپ فیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جب آپ پرائس بڑھاتے ہیں تو ہماری صحافی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اگر آپ اس بائنگ کو خفیہ رکھیں، ہمارے ساتھ شیئر نہ کریں، تو صحافی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بائنگ مہنگی ہو رہی ہے اس لیے حکومت کو قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے۔ عمران میں کچھ عرض کروں اس حوالے سے؟ بائنگ مہنگی ہو رہی ہے، ایک منٹ مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں مندوخیل صاحب، میں ذرا آپ کی بات کا بھی جواب دے دوں، ایک منٹ۔ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بائنگ میں پرائسز جب انٹرنیشنلی بڑھیں گی تو اس کے مطابق ہی ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے، اور سپاٹ پرائس میں جو جس طریقے سے بائنگ ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم کا کیونکہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اور وہ آئل کی پرائسز کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے یا LNG کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے، آپ 60-70% تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ فیول بیسڈ ہے، اور اگر اس وقت پرائسز بڑھائی گئی تو آلریڈی اس وقت دنیا پوری میں انفلیشن کا ایک دور ہے، آپ کو پتہ ہے فوڈ باسکٹ بھی اس وقت 6 سالوں سے اس وقت ہائیسٹ پہ جا رہی ہے، کرونا کا ٹائم ہے، پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس وجہ سے مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، میں اس کو چیک کر کے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ سمری جو ہے وہ گورنمنٹ نے ریجیکٹ کی ہے، اور ان کی پرائسز کو بڑھانے میں اس وقت جو ہے وہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ پرائسز بڑھا کے عوام کے اوپر اس کو ٹرانسفر کیا جائے۔ جہاں تک مندوخیل صاحب نے کہا کہ کوئی پروجیکٹ پورا نہیں کیا، میں ان کو یقین دلا رہی ہوں کہ کشمیر کا حالات سندھ سے بہت بہتر رہیں گے انشاءاللہ۔ 13 سالوں کے بعد بھی ہم دوسروں پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے، ہم اپنی پرفارمنس دکھائیں گے جیسے ہم نے باقی جگہوں پہ دکھائی ہے۔ آپ اس وقت آپ ہی اپنے کافی سارے پروگرامز میں بھی یہ چیزیں دکھا بھی چکے ہیں، اور میں نے بھی بارہا بتائی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ تو ہے صحت انصاف کارڈ، جو ایک ریولوشن ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے جو کرونا پہ کنٹرول ہوا، جو اس وقت سندھ حکومت جس میں عمل ناکام رہی ہے اور سارا بدلہ کراچی کی عوام اور صنعت کاروں سے اور بزنس مین سے نکال رہی ہے۔ 9 دن کے لاک ڈاؤن سے 450 ارب روپے اکانومی کو جا کے ٹیکہ لگنے والا ہے، اور یہ ساری سازش اس لیے تاکہ IMF کے پروگرام سے اگلے 2 سال اور بھی پاکستان نہ نکل سکے اور جو GDP میں گروتھ آئی ہے وہ نیچے آ جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول صاحب کو آپ نے کیا بنایا، وہ تو بہت برے ہیں، وہ تو دیکھیں، وہ آپ کو برا کہیں گے، آپ ان کو برا کہیں گے، پروگرام ختم ہو جائے گا۔ میں بتا رہی ہوں آپ نے بنایا کیا، آن گراؤنڈ کیا بنایا نا؟ یہ جو 1% گروتھ ریٹ تھا، میں سب سے پہلے تو اس کو بتا دوں، جو IMF کی پروجیکشن تھی، آج IMF ورلڈ بینک دونوں نے اکنالج کیا ہے کہ 4 GDP جو آیا ہے وہ پاکستان کی اکانومی کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ کیوں آیا ہے؟ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی انکریز ہوئی، آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ انکریز 70% ہوئی جو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ماشاءاللہ جو جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ان کے لیڈران ہیں، دونوں بزنس مین ہیں، انڈسٹری اونر ہیں، 9000% ان کے اپنے بزنسز بڑھے جب پاکستان جو ہے وہاں پہ صنعت بند ہوئی۔ 2016 میں بلومبرگ کی رپورٹ نے رپورٹ دی کہ جناب
5 लाख के करीब जो हैं वो लोग टेक्सटाइल सेक्टर से मजदूर बेरोजगार हुए, और आपने कवर भी किया था कि लोगों ने वहां खुदकुशियां की थी, टेक्सटाइल मुकम्मल बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट आपकी ड्रॉप कर गई थी। और ये सबसे बड़े चैंपियन जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनके साथ दूसरे होते थे इसहाक डार साहब, उनके दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हुआ कि एक्सपोर्ट्स इतनी ड्रॉप की कि 19 बिलियन पे चली गई। और दूसरी साइड पे आप देख लीजिए, सिंध में आप तबाही देख लें, उसके मुकाबले में मैं आपको 10,000 चीजें गिनवा देती हूँ। आज तक एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं ये दे सके, ना इन्होंने कभी सेहत इंसाफ कार्ड दिया। हमारा ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हमने पेंडेमिक के टाइम में भी पूरे केपी को तो सेहत कार्ड बांट दी, और अब इंशाल्लाह पंजाब को चलें आप मंदुखेल साहब का नुक्ता लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक एजुकेशन के निसाब का जो है ना वो एक अलग एक कहानी बनी हुई है, वो जरूर बात करेंगे। ब्रेक ले वापस आते हैं बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कादर खान मंदुखेल साहब फरमाइए। मैं काफ़ी देर तक सुनता रहा, मैंने कहा अभी मेरे सवाल का जवाब आ गया, अभी कोई प्रोजेक्ट रहा है। भाई ये कार्ड ही बांट रहे हैं, दें तो भाई कार्ड दे दिए, प्रोजेक्ट बता दो, कार्ड बात दिए, प्रोजेक्ट बता दो। और फिर जो उन्होंने बात की है कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। भाई दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क अमेरिका, वो तो आपका फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब जो हमारी आंखों का तारा, इस्लामी दुनिया के सबसे मोहतरम मुल्क, उन्होंने जो आपको उधार दिए, बोले चल भाई वो जो नहीं वो बाहर खड़ा होता है उधार वाला, फिर आपने पड़ोसी से चाइना से लेके उसको उधार वापस कर दी, ये आपका ताल्लुकात है। और फिर उसके बाद ये जो जितने भी सवाल इसने आपने किए, उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिए सिवाय तनकीद का। बात आप सिंध की कर रहे हो तो आप आइए, इमरान खान साहब आपको भी मैं दावत देता हूं, कमल साहिबा को भी दावत देता हूं, और अपने चीमा साहब को भी साथ ले चलता हूं। सिंध में जो अस्पतालों का NICVD यानी दिल के अस्पताल का जो जाल बिछा हुआ है, वो शायद मैं आपको बता पाकिस्तान क्या एशिया में इतनी बड़ी जाल, 10 डिस्ट्रिक्ट में वो अस्पताल बने जो आलमी स्टैंडर्ड के हैं। बेनजीर ट्रामा सेंटर, किडनी सेंटर, ट्रांसप्लांट सेंटर, ये ऐसे हॉस्पिटल है कि आपने कभी नाम तक नहीं होगी। आगा खान हॉस्पिटल जो कराची में उसके लेवल की हॉस्पिटल है, बल्कि उससे भी कहीं बेहतर के। तो भाई आपने क्या किया है, आपने एक शौकत खानम खड़ा कर दिए खैरात सदकों पे, जिससे आपका अपना घर भी चल रहा है और उस अस्पताल को भी चला रहा है। और ये बाज लोग होते हैं जो वो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू इसी वजह से करते हैं ताकि वो साइड में उनका अपना भी चल रहा है। सवाल ये है कि आप मुझे एक प्रोजेक्ट बता नहीं सके, आप मुझे काम नहीं बता नहीं सकते। आलमी दुनिया में आपका साक आपके सामने, सऊदी अरब का सफीर आपके पास आ गया है तो उससे पूछते थे भैया आपने उधार क्यों खड़ा कर दिया, घंटी बजा के दरवाजे भाई 1.5 अरब जल्दी दो, फिर आपको चाइना से जल्दी लेने पड़े और जाके उसको दिए। तो सबसे पहले उसको, लेकिन आप इस चीज पे खुश हो जो वो आपके पास आके ताल्लुकात अच्छे हो गए। और फिर आप मुझे ईरान के ताल्लुकात बता दे, फिर आप मुझे अफगानिस्तान के ताल्लुकात बता दे, चाइना के साथ आपका क्या है। आप आज सीपे के चेयरमैन आपका इस्तीफा दे दिए। मैं दावे के साथ कहता हूं इमरान खान साहब, ये बात जो मैं तजिया करूं आपके सामने आ जाएगी कि वो सिर्फ दरबर्दाश्ता हो के, क्योंकि इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया है तो मैं एक मरतबा फिर कमल साहब के सामने सवाल रख रहा हूं कि मुझे वो सीपेक जो आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना के 9 दौरे करके और ये तारीखी मुआहदा, तारीखी एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश की है, उसको भी उन्होंने ऐसी सत्यानाश की है जैसे उन्होंने पुख्तनख्वा के की है, जैसे उन्होंने अभी पंजाब के कमल साहब, जरदारी साहब जो तरक्की के मीनार खड़े कर रहे थे आपने वो तबाह कर दिए, वो उनका ये कहना है। आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मुझे चीमा साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। मैं सिर्फ इतना कह दूं, मैं सबसे पहले क्रेडिट लेना चाहती हूं कि जो पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम और जो एक एजुकेशनल अपार्थाइड से पाकिस्तान को बाहर निकाला है, मदरसों को स्ट्रीमलाइन किया, ये हमारा बड़ा क्रेडिट है। जिन प्रोजेक्ट्स की ये बात करें, मैं आपको चैलेंज से बता रही हूँ, मीरपुर खास में मेरा आधा खानदान बैठा हुआ है, मैंने सिंध का चप्पा देखा हुआ है मेरे भाई। आप जरा मुझे सिर्फ लाड़काना में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल और एक बेहतर स्कूल दिखा दे। सारा आपने बच्चों को चीटिंग से जो है वो पास कराते हैं। स्कूलों की हालत इतनी खराब है। आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना बड़ा प्रोजेक्ट लिया 5000 स्कूलों को अपग्रेड करने का, सारा पैसा चला गया फेक अकाउंट्स में। ये खाते और भत्ते आप लोगों ने रखे हुए, हमें कोई जरूरत नहीं, हमने अवाम के लिए, अवाम से लेके अवाम पे ही लगाना है। और हुकूमत भी ऐसे ही चला करती है। ये टैक्स का सिस्टम जो है ना, ये ऐसे ही चलता है। मैं प्रोजेक्ट्स की पूरी बुक आपको दिखा देती हूँ कि कंप्लीट कितने हुए हैं और मजीद कितने आए हैं। जो पिछले 10-15 सालों में एक डैम पे काम नहीं हुआ, वो अब 10 डैमों पे काम हो रहा है। आपकी आने वाली नस्लों के लिए काम हो रहा है। सुन लेना कादिर साहब, मैं अब फिरदौस आशिक अवान अच्छा 2-4 का नाम बता दे। मैं नहीं वो करना भी नहीं है सर, आप जो है भी बहुत बुरा आपने मुकम्मल के उसका नाम बता करने दें।
آپ مجھے لاڑکانہ میں صرف ایک ماڈل سٹی دکھا دیتے نا، ماڈل ولیج یا ڈسٹرکٹ دکھا دیتے تو میں خوش ہو جاتی، آپ کی بات کا احترام کرتی۔ نہیں آپ گڑی خدا بخش جائیں، آپ کو اتنا اچھا لگے گا وہاں پہ۔ کوئی بات نہیں دکھانے کے لیے، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا، میں گئی تھی، مجھے ٹھٹھا جا کے بڑا اچھا لگا جب وہاں 6 بچے ڈوب کے فوت ہو گئے اور ان کو کھوتا گاڑی میں ان کے ماں باپ ڈال کے لائے، کیونکہ ایمبولینس سروس نہیں ہے۔ میرے سوال کا جواب نہیں دے 13 سالوں میں آج تک یہ نہیں سوچ سکے کہ ایمبولینس کیسی ہوگی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ سب سے زیادہ ورسٹ پرفارمنس کرونا کے دنوں میں صوبہ سندھ نے دکھائی، آپ کی مراد علی شاہ صاحب کی حکومت نے دکھائی۔ نہیں لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کرونا زیادہ ہوا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اگر کرونا زیادہ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوگا۔ انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر ذمہ دار ہوں گے اگر کرونا زیادہ ہو گیا تو۔ وہ امپیریل کالج کی ای سے امپیریل نہیں، میں آئی سے امپیریل کالج کی سٹڈی جو یہ کوٹ کرتے رہے، اس وقت مندو خیل صاحب نے اوتھ نہیں لیا ہوا تھا، ایم این اے نہیں تھے یہ، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا جی فلانی ڈیٹ کو اللہ معاف کرے پاکستان میں 78,000 اموات ہو جائیں گی، اس کے بعد پاکستان کرونا فری ہوا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، پوری دنیا میں جب آگ لگی ہوئی تھی پاکستان کی اکانومی چلی، سندھ بھی پاکستان میں آتا ہے میری بہن، سندھ بھی پاکستان میں آتا ہے۔ آپ نے اسی بزنس مین کا تو گلا دبایا ہے۔ آپ کو یہ 4% جی ڈی پی گروتھ ہے، یہی تو ہضم ہو نہیں رہی ہے جو آپ نے سارا لاک ڈاؤن لگا کے لوگوں کو بھوکا چلا رہے ہیں۔ مودی والے کام آپ نے کیے، پرسوں ہم نے مناظر دیکھے کہ لوگ اپنا سامان اٹھا کے پیدل چلتے جا رہے ہیں، آپ نے ان کی ٹرانسپورٹ بند کر دی۔ کورونا آپ سے کنٹرول ہوا نہیں ہے، آپ باتیں آسمانوں کی کر رہے ہیں۔ ایک بارش ہو جاتی ہے تو بیڑا غرق پورے سندھ تک ہو جاتا ہے۔ مجھے اتنا بتا دیتے، دیکھیں بارش میں تو اسلام آباد کا بھی ایک سیکٹر ڈوب گیا۔ فیڈرل نے دے دی، آپ سے صرف اور صرف جو ہے۔ مجھے ذرا چیمہ صاحب سے ایک بات پوچھنے تھے، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ دونوں سے، مجھے پتا ہے جذبات بہت بلند ہیں لیکن چیمہ صاحب سے سوال کرنا بہت ضروری۔ چیمہ صاحب یہ جو شہباز شریف صاحب نے انٹرویو دیا ہے، شہباز شریف صاحب کے انٹرویو میں تو انہوں نے یہ صاف کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو کہہ گئے وہ جذبات میں کہہ گئے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ماضی کو بھول جانا چاہیے آگے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو آپ کی ساری پارٹی کہتی ہے کوئی اختلاف نہیں، کوئی چکر نہیں، دوسری طرف جب اس طرح کی باتیں پبلکلی آ کے آپ کے لیڈر کہتے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید یہ قصوروار ہیں 2018 کے الیکشن کے، یہ ہمارے مجرم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ میاں شہباز شریف صاحب ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، ٹکا کے منہ کے اوپر جا کے تعریفیں کرتے ہیں۔ تو ایکچولی پالیسی ہے کیا؟ سر ہے کیا پالیسی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ماضی کو بھول جائیں، آگے کی طرف دیکھیں، تو دیکھیں مستقبل کی طرف دیکھنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ یہی وہ بیانیہ ہے جو میاں نواز شریف کا بھی ہے، میاں شہباز شریف کا بھی ہے، پوری مسلم لیگ نون کا ہے۔ نہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کا اور نواز شریف کا بیانیہ ٹھیک نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ جذباتی ہو کے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ دیکھیں دیکھیں بیانیہ ایک ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ سر یہ تو میرا بھی بیانیہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا بیانیہ ہے، مسلم لیگ نون کا، یہی میاں نواز شریف کا ہے، یہ میاں شہباز شریف کا ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے سر یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بیانیہ ہے۔ وہ حکمت عملی کے حوالے سے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ نہیں وہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، اب ایسا پہلے نہیں ہوا، پبلکلی آگے کہنا کہ وہ غلط تھا، وہ جذباتی تھا۔ گھروں میں بھی دیانتدارانہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، چیمہ صاحب ایسی بات نہیں ہے۔ چیمہ صاحب آپ کا اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، منزل کے حوالے سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ چیمہ صاحب اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، آپ اختلاف کیجئے، لیکن پبلکلی آگے جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے جو کیا وہ جذبات میں اور غلط کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا مطلب ہے آپ یا تو ڈی گریڈ کر رہے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پالیسی غلط ہے اور میں اختلاف کر رہا ہوں اس سے، یعنی یہ تو تصادم والی کیفیت ہے نا۔ پبلکلی آگے تو آپ نہیں کرتے، گھروں میں تو ہو جاتی ہے لڑائی، لیکن یہ سڑک کے اوپر آگے تو نہیں بتاتے لوگ۔ دیکھیں میاں نواز شریف نے بھی عمران صاحب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فوج ہمارا محبوب ادارہ ہے، میں نے کبھی ادارے کے خلاف فوج کے خلاف کیسے وہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں فوج کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا تھا، میں تو فوج کی بات ہی نہیں کر رہا۔ ناقابل تسخیر بنایا ہے، سر میں تو فوج کی بات ہی نہیں کر رہا۔ طاقت بنایا، وہ ملک کے خلاف بات کرے گا۔ سر آپ ڈیفینسو کیوں بات یہ ہے دیکھیں، کس نے کہا کہ کیا یہ فوج کے خلاف بات کرے گا؟ اس نے کہا جو سرحدوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں،
جو دہشت سر آپ گردی بلا وجہ قربانیاں دے فوج رہے کی ہیں وہ گیم نہ ہمارے اٹھائی ہیرو جائے ہیں. نا سر. دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہے سر کہ فوج وہ کی تعریفیں کرنے ہمیشہ کا انہوں نے میں فوج کی ہمیشہ ایک فوج منٹ کی سر قربانیوں کا انہوں سر نے ایک اعتراف منٹ کیا, چیمہ صاحب اس کو سراہا, اس کی تعریف کی. چیمہ صاحب میرے پروگرام نے کسی نے فوج کو برا نہیں کہا جو آپ کو بیلنس کرنا پڑے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا. میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیاض حمید ان دونوں کو دھاندلی کا مجرم کہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے دھاندلی کروائی, میری حکومت کو ہٹایا, مجھے زبردستی نکالا اور پھر میری جگہ پہ عمران خان کو حکومت میں لا کر بٹھایا. نواز شریف صاحب ان دونوں کے اوپر سنگین الزامات لگاتے ہیں, پاکستان کے 2 جرنیلوں پہ, فوج کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں وہ الزامات غلط ہیں, وہ جذباتی بیانات تھے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے؟ شہباز شریف صاحب میاں شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو بھول جائیں, آگے کی طرف دیکھیں. تو آگے کی طرف دیکھنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہم یہ ہے کہ جس کو بنیاد یعنی جس کے اوپر سب یکسو ہو سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم آگے کی طرف دیکھ سکتے ہیں. سر بات یہ وہ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ روشن مستقبل یہ بات میاں شہباز شریف صاحب کس کو سمجھا رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں میں نواز شریف کو سمجھا رہا ہوں, ان کے جا کے پاؤں پکڑوں گا. وہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں آرمی چیف کو جا کے سمجھاؤں گا, یا میں جا کے ڈی جی آئی ایس آئی کو سمجھاؤں گا, میں یا جا کے باقی اداروں کو اور باقی لوگوں کو سمجھاؤں. وہ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف کو سمجھانا ہے, انہوں نے غلط کیا ہے. شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس بات پہ پوری قوم کا, تمام اداروں کا اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے. سر میں تو یہ تو پورا پاکستان یہ کہتا ہے. ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام. قادر مندو خیل صاحب یہ کوئی اب یہ پارٹی ہے یا سوئچ بٹن ہے کہ نواز شریف صاحب سوئچ ادھر کر دیں گے تو سارے جو ہے وہ انقلابی ہو جائیں گے, سوئچ ادھر کر دیں گے تو سارے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ جائیں گے؟ یہ پارٹی ہے, یہ اس کو ایسے کنفیوژن کے ساتھ آپ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں عمران آپ زیادتی کر رہے ہو. چیمہ صاحب نے بڑے خوبصورت جواب آپ کو دیے ہے کہ ماضی کو بھول جانا چاہیے. سر وہ میاں صاحب نہیں دے رہے نا وہ جواب. شہباز سنو تو صحیح نا پوری بات. اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ماضی کو بھولنا چاہیے, آگے چلنا چاہیے. ان کی بڑی خوبصورت پالیسی یہ ہے جیسے بجلی کا نظام ہوتا ہے نا, ایک گرم تار ایک ٹھنڈی تار, تو دونوں ساتھ مل کے آگے جا کے وہ چلتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کیوں خرے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ماضی بھول جاؤ, جو ایک پالیسی ہے ان کا آپس میں, تو اس سے یہ اچھی بات ہے. گرم تار اور ٹھنڈی تار, اگر دونوں تاریں گرم ہو جائیں تو دھماکہ ہو جاتا ہے, اور دونوں ٹھنڈی ہو جائیں تو نیوٹرل ہو جاتا ہے. وہ دونوں نہیں, نہ تو دونوں گرم ہونا ہے نہ, یہ تو پالیسی ان کی تو اچھی ہے نا. تو میں کہتا ہوں اب جب چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں بھول جاؤ, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بھول جاؤ, آپ چھوڑ نہیں رہی, جان نہیں چھوڑ رہے ہو, اللہ کے بندے ایسا نہ کرو نا. اب ذرا کنول صاحبہ سے کچھ 2-4 سوال جی چلیں کنول صاحبہ آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی, آپ کر لیں, ذرا بتا دیں ان کے دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہے. جی فرمائیے. دیکھیں میں صرف سمپل بات کروں گی. بیچارے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو انہوں نے ایک پپٹ کے طور پہ پریزیڈنٹ بنایا ہے. دورے ان کی لندن بیٹھ کے جو ہیں وہ کھینچ دیتے ہیں. انہوں نے جو نیریٹو پی ڈی ایم میں اپنایا اس وقت انہوں نے بہتر یہی سمجھا, انہوں نے اپنی بیل کینسل کرائی, وہ جیل میں چلے گئے. مریم بی بی اور ان کے والد صاحب نے دونوں جو ہمارے ٹاپ لیڈرز ہیں آرمی کے, ان کو تنقید کا نشانہ بنا کے آرمی میں ڈیوائیڈ کریٹ, سنگین الزامات لگے ان کے اوپر, گھنونی سازش کی, بہت گھنونی سازش کی. اس کی وجہ سے جنرل قادر بلوچ صاحب نے ان سے چھوڑ دی. آپ کو یاد ہوگا پی ایم ایل این گجرانوالا کے جلسے کے بعد وہ اس سے الگ ہو گئے, 15 لوگوں کے ساتھ وہ چلے گئے, اور یہ بیانیہ یہ مستقل چلاتے رہے. اس کی وجہ سے پوری قوم ان سے منحرف ہوئی, کیونکہ فوج کا ایک بڑا جو ہے نا کوہیسو قسم کا نظام ہوتا ہے. فوج کا سربراہ پوری فوج کی اونرشپ لیتا ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے, یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ فوج کو ڈیوائیڈ کریں اور اس کے سربراہ یا اس کے چیف کے خلاف جو ہے وہ کہیں جی ان سے تو ہماری بہت اختلاف ہے, باقی فوجی جوانوں سے ہمیں بڑی محبت ہے, وہ ریڈیو پہ ہمیں بیٹھ کے سنتے ہیں. اب یہ نہیں بتایا کہ اس سائیڈ والے سنتے ہیں یا سرحد پار کی سائیڈ پہ سنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہی بیانیہ بلاول صاحب کا بھی ہے. جب وہ سلیکٹر کے نعرے لگاتے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے آپ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اور جو انہوں نے کہا بات تو چیمہ صاحب نے بڑی اچھی کی کہ قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی اور عوام کی رائے کا احترام ہو. عوام کی رائے کا صرف اس وقت احترام ہوتا ہے جب نون لیگ جہاں سے جیت جائے وہاں تو عوام کی رائے بھی اچھی ہو جاتی ہے, قانون کی بالادستی بھی ہو جاتی ہے, اور کیا کہتے ہیں قانون کی حکمرانی بھی ہو جاتی ہے. اور ادھر سے پیپلز پارٹی جہاں سے جیت جائے ان کا بھی یہی نیریٹو ہے.
جہاں سے ہم جیت جاتے ہیں وہاں کہتے جی یہاں تو جی وہ سلیکٹر آ گئے, یہاں تو جی باجوہ صاحب نے یہ کرا دیا, یہاں تو یہ کرا دیا. میں صرف اتنا یاد کرا دوں کہ جس وقت محترم نکلے تھے نواز شریف صاحب, اس وقت وہ پہلے عدلیہ پہ اٹیک کرتے تھے, کہتے تھے 5 لوگوں نے جنبش قلم سے جو ہے وہ مجھے نکال دیا. کیوں نکالا مجھے؟ جی ٹی روڈ کی آپ کو شاید وہ یاد ہوگی پوری. پہلی کمپین ججد کے خلاف تھی, اپنی حکومت تھی, پہلی کمپین ججد کے خلاف تھی, اپنی حکومت تھی. شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے جو ہے وہ کٹ پتلی وزیر اعظم اپوائنٹ ہوئے تھے, لیکن حکومت تو نون لیگ کی تھی. اسی کے دور میں ہی اور پاناما کیس باہر آیا تھا, یہاں سے تو نہیں وہ لیکس ہوئی ہیں. بھائی آپ اپنے جو گناہ ہیں یا آپ نے جو کرپشن کی ہے اس کا جواب دیں. اور یہ این آر او کے ڈیفرنٹ طریقے, شہباز شریف صاحب پہ مجھے ترس آتا ہے, لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے بات انہی سے ہوگی. اب یہ نواز شریف صاحب یا یہ مولانا اور یہ جو مریم بی بی ہر دوسرے دن انتشار کی سیاست پر نکل پڑتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی کنسنسس کرنا ہے تو کریں, آ کے الیکشن کے جو ریفارمز ہیں الیکٹرانک ووٹنگ پہ کریں. وزیر اعظم نے انہیں اوپن چوائس دی ہے کہ لے آئیں آپ کوئی بہتر نظام, آپ یہ ساری چیزوں پہ معاملات طے کریں اور آگے بڑھیں. ماضی کو کوئی بھول نہیں سکتا, معذرت کے ساتھ ماضی سے ہمیشہ آپ کو عبرت لینی پڑتی ہے. یہ ایسا ماضی نہیں ہے کہ کوئی بھول جائے کہ جناب جنرل جیلانی کی فیکٹری میں کس نے. اچھا چلیں, مجھے ایک ٹھیک ہے ایک بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, چیمہ صاحب سے بات چیت شروع کرتے ہیں. واپس ویلکم بیک ناظرین. چیمہ صاحب دیکھیں, ایک کنفیوژن تو آپ کو دور کرنی پڑے گی. خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا, یہ بات دیگر لوگ بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو انٹرنلی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس پالیسی کے ساتھ ہمیں اپنے کارکنوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. یہ کارکنوں میں کنفیوژن بہتر نہیں ہے. یہ کنفیوژن کیا لگاتار ڈیلیور کر سکتی ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو جب بھی وہ اقتدار میں آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کر کے آئے ہیں, لڑائی کر کے وہ اقتدار میں آ نہیں پائے کبھی. دیکھیے عمران صاحب, ماحول میں جو تلخیاں ہیں ان کو بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ کنول بھی مجھ سے اتفاق فرمائیں گی کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے ماضی میں فوج کے خلاف, جرنیلوں کے خلاف جو کچھ انہوں نے یہ کہ جو وہ انہوں نے گفتگو فرماتے رہے, وہ کئی بار, ایک بار نہیں کئی بار, کیا یہ ہے کہ میں ان کو دہراتا رہوں, کیا میں انہی کو ہائی لائٹ کرتا رہوں کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کہا, یہ اٹس آن ریکارڈ آپ کو پتہ ہے. طالبان کیا میں اسی کو ہائی لائٹ کرتا رہوں, کیا یہ کہ اس سے ماحول بہتر ہوگا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی جو تلخ نوائی ہے, اس طرح کی جو گفتگو ہے, اس کو ہم ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے رہے تو اس سے ماحول میں تلخیاں مزید بڑھیں گی. یہ اس کو نہ کیا جائے. جب ہم کہتے ہیں, دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے علاوہ 2 ادارے ایسے ہیں, آپ کو پتہ ہے عمران صاحب, میں تو آپ کے پروگرام میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دو ادارے ایسے ہیں جو مقدس بھی ہے اور محترم بھی ہے, عدلیہ بھی اور فوج بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ جو ہے وہ مقدس و محترم ہے, جبکہ فوج جو ہے مقدس محترم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا محبوب ادارہ بھی ہے. اچھا نہیں, میں چیمہ صاحب ایک سوال کا جواب دیں گے, ایک چھوٹا سوال, چیمہ صاحب کو ہمیشہ غیر جانبدار رکھا جائے, اس کی غیر جانبداری پہ کسی صورت حرف نہ آنے دیا جائے. چیمہ صاحب میرا سوال چھوٹا تھا. دیکھیں میں یہاں پہ آن ایئر کہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھیوں کو امریکہ اور پاکستان نے مل کر ایک دور میں ٹرینڈ کیا تھا رشیا کے خلاف, اور یہ بالکل پاکستان نے کیا تھا, پاکستان کی ایجنسی, پاکستان کے لوگ اس کے اندر شامل تھے, امریکہ اس کے اندر شامل تھا. ہلیری کلنٹن نے اپنی کانگریس میں کھڑے ہو کر یہ بات کا اعتراف جرم کیا کہ ہم نے وہاں پہ پاکستان کو مصیبت میں اکیلے چھوڑ دیا, یہ بندے سارے ہم نے تیار کیے تھے جن سے آج ہم لڑ رہے ہیں. یہی بات عمران خان نے کی, یہ کہنے میں کہ ہماری فوج کی پالیسیاں غلط رہی ہیں, اور یہ کہنے میں کہ فوج میرے ساتھ دشمنی کر رہی ہے, میرے ساتھ غداری کر رہی ہے. یہ فرق ہے. ذاتی فائدے کے لیے سٹیٹمنٹ دینا اور ایک تجزیاتی سٹیٹمنٹ دینا, یہ فرق ہے سر. میں پھر یہ عمران صاحب کہوں گا کہ دیکھیں کہ یہ اگر جب بھی کسی نے کوئی تلخ بات کی ہے کسی بھی ادارے کے بارے میں, کسی ادارے کے کسی فرد کے بارے میں, اس کو ہائی لائٹ کرنے میں نہ ملک کا مفاد ہے نہ قوم کا مفاد ہے. جس طرح میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب ماضی میں جو تلخ نوائی کرتے رہے ہیں جو فوج اور جنرالوں کے بارے میں, اس کو ہائی لائٹ کرنے میں کوئی ملک اور قوم. سر کیا عمران خان کی تلخ نوائی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو تلخ نوائی کا جواز دیتی ہے؟ کمل صاحبہ مجھ سے اتفاق فرمائیں گی کہ یہ طرز عمل یہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی صرف. جی چلیں پوچھ لیں آپ. میری
ملک کو گالی دیتا ہے اور جس سے اسٹیٹ اس وقت ملنا پسند نہیں کر رہی، ہمارے چیف نہیں ملتے، ہم میں سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، افغانستان کا جو نیشنل سیکیورٹی کا ہیڈ ہے، اس سے محترم نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کون سے باہمی دلچسپی کے امور طے کر رہے تھے جو میری ماں کو گالی دے کے گیا ہے، میرے وطن کو اس سے ویسے دکھ ہوا ہے سب کو، وہ حمداللہ محب سے نہیں ملنا چاہیے تھا، میں صرف یہ بتا دوں بڑے گندے الفاظ بولے یہ 78 اور 79 کی جو پالیسی تھی وہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی، جس میں فوج نے طالبان کو اگر ٹرین کیا تھا تو وہ رشیا کو بریک کرنے کے لیے کیا تھا، وہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی، وہ اس کا خود بھی ادراک کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس ٹائم کی پالیسی اب ختم ہو چکی ہے، اب نئی پالیسی ہے۔ 2 جرنیلوں کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا جائے کہ آپ الیکشن ہار گئے، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، آپ کہہ نہیں انہوں نے ہمیں ہروایا، پھر خواجہ آصف صاحب انہیں فون کر کے کون سی مدد مانگتے رہے، تو اور پھر یہ زبیر صاحب ان کو کیوں جا کے 3 دفعہ ملنے کی کوشش کرتے رہے، کئی وہ ناشتے پہ ہوتے ہیں تو ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلے میرے پاس وقت ختم ہو گیا میرے پاس، لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن صرف ایک چیز، یہ کنفیوژن بھی اگر ختم ہو جاتی نا پی ایم ایل این کی میری رائے میں، تو پھر بھی ان کا نقصان، کیونکہ وہ سارے کے سارے نہ انقلاب کے پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انقلاب کو چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ کنفیوژن بھی ایک طرح کا پولیٹیکل فائدہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیٹس سی وہ اس کو دور کر پائیں گے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔